औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में जो गुज़श्ता 1.5 से 2 माह से मुसलसल बारिशों का सिलसिला जारी है, वक्फे वक्फे से, उन बरसातों के बायस ये इलाके मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं और इन इलाकों में 90% खड़ी फसलें बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं और यहाँ के जो मकीन हैं उनमें तकरीबन 1.5 करोड़ से ज़ायद लोग बेघर हैं और बेसरो सामानी के आलम में खुले आसमान तले ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। माजी में हमने देखा था जब 2005 में कश्मीर में ज़लज़ला आया तो एक बहुत बड़ी टीम थी, बहुत बड़े एक NGOs थी, बड़े जो थे वो सरमायादार थे लोग, NGOs थे, बड़े मुखिर हजरात थे। उन हजरात ने निकल कर जिस तरह से उस ज़लज़ले को फेस किया था, या उसके बाद 2009 में और 2010 में जो सिंध में सैलाब का जो सिलसिला था, उसको जिस तरह से हुकूमत के साथ मिलकर इन मुखिर हजरात ने उसको फेस किया था, आज उसकी हमें बड़ी कमी महसूस की जा रही है। और ऐसा महसूस हो रहा है कि वो लोग कहाँ चले गए जिन लोगों ने 2005 में इस ज़लज़ले में पूरी मदद की थी। पूरी कौम पूरी हुकूमत के साथ मिलकर हुकूमत के शाना बशाना खड़े होकर उस ज़लज़ले को फेस किया था, लोगों की मदद की थी। आज वो हमें वो जज्बा, वो लोग कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। आज की सूरत हाल, जो मौजूदा सूरत हाल है, वो 2005, 2009 और 2010 से ज़्यादा गंभीर है। सिंध में तकरीबन 90% 23 अज़ला जो हैं वो मुतासिर हुए हैं। उन 23 अज़ला में गाँव ऐसा महसूस होता है कि शायद यहाँ कोई कभी बस्ती आबाद ही नहीं थी। मौजूदा सूरत हाल बड़ी संगीन है, बड़ी सूरत हाल ख़राब है। दोस्तों, जो लोग टीवी चैनल बैठकर देख रहे हैं, ये जो सोशल मीडिया पर इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जब आप ग्राउंड रियलिटी देखेंगे और जब जाएंगे, मैं चंद अज़ला का दौरा करके आया हूँ, मैं देख कर आया हूँ जो सूरत हाल है, जिस तरह से छोटे बच्चे, जिस तरह से हमारी बहनें, ख़वातीन जिस तरह से खुले आसमान तले बैठी हैं, और लोग अब तो सीज़न जो है वहाँ अब कुछ रात में ठंड भी शुरू हो चुकी है, तो लिहाजा वहाँ कंबलों की ज़रूरत है, उनको कपड़ों की ज़रूरत है, उनको राशन की ज़रूरत है। ये ऐसा नाजुक मौका है मेरे दोस्तों। ख़ास तौर पर मैं उन सनअतकारों से, उन लोगों से अपील करूँगा कि वो फ़ौरी तौर पर अपना वो माज़ी वाला किरदार अदा करें और उसी तरह से इमदादी कैंप लगाए जाएँ पूरे मुल्क में। पूरी तरह से बैंकों के ज़रिए जो है इन लोगों की मदद की जाए, इसलिए कि जितना बड़ा नुकसान है, उस नुकसान को हुकूमत तन तना पूरा नहीं कर सकती। अगरचे हमारे हुक्मरान जो हैं वो नाअहल उनको कहा जाए, उनको करप्ट कहा जाए, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में उन हुकूमत का तनहा इन हालात से निमटना जो है ख़ासा मुश्किल है। लिहाजा लोग अगर अपनी मदद आपके तहत इन लोगों की मदद कर सकते हैं, और जिस तरह से माजी में होता रहा है, हमारे शहरियों ने जिस तरह से लोगों की मदद की है, तो हमें एक मरतबा फिर इस मुल्क पर एक बड़ा कड़ा वक्त है, तो हमें सबको निकलना होगा। हमें इन लोगों की मदद करना होगी जो खुले आसमान तले, जिनके पास पानी है, जिनके पास ना रहने की जगह है, ना सो सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना उठ सकते हैं। रोज़ाना सैकड़ों जो हैं वो लोग मर रहे हैं। तो ऐसे मौके पर हम सब पाकिस्तानी मिलकर, जहाँ जहाँ हालात बेहतर हैं, वो सब मिलकर इनकी मदद के लिए कोशिशें करें अपने तौर पर। जिससे जो बनता है, जिससे जो हो सकता है, वो हमें करना चाहिए। ये हमारा कौमी फ़र्ज़ है। कल खुदा न खास्ता आज ये मुश्किल में है, कल मिसाली किरदार अदा करना चाहिए जो हमारी माजी में मिसाल रही है। मैं अब बार बार अपील करता हूँ उन सनअतकारों से, उन दोस्तों से, उन NGOs से, उन फलाही इदारों से जो माजी में पाकिस्तानियों की मदद करके अपना किरदार अदा करते रहें, उन्हें एक मरतबा फिर निकलना होगा और फिर इसी तरह से सिंध
جنوبی پنجاب یا بلوچستان میں جہاں جہاں نقصانات ہوئے، یا جہاں جہاں جن جن لوگوں کو جس جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہمیں جو ہے وہ دینا ہوگی۔ اگرچہ مہنگائی کا دور ہے، لیکن آپ اپنے خرچے اخراجات کو تھوڑا سا کم کریں اور ان بھائیوں کی مدد کے لیے آپ نکلیں، کوشش کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ اور میں اس موقع پر پھر ایک مرتبہ یہ ضرور کہوں گا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اور ہماری حکومت الطاف حسین پر عائد پابندی کا خاتمہ کر دیتی، تو میں سمجھتا ہوں کہ متحدہ قومی موومنٹ کے لاکھوں کارکنان اس وقت پورے کراچی، حیدرآباد، سندھ کے شہری علاقوں میں نکل کر نہ صرف اس آسمانی آفت میں جو مبتلا لوگ ہیں ان کی امداد کے لیے چندے جمع کر رہے ہوتے اور ان کی امداد کے لیے نکلے ہوئے ہوتے، اور اس وقت تک تو سینکڑوں ٹرکوں کے ذریعے سامان مختلف علاقوں میں پہنچ چکا ہوتا۔ اس لیے کہ متحدہ قومی موومنٹ 90 کے پاس ایک پوری ٹیم تھی، لاکھوں جو نوجوان ہیں ان پر مشتمل۔ وہ جب بھی اس قسم کی اس ملک پر مشکلات آئی ہیں تو انہوں نے نکل کر اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ اور آج بھی وقت نہیں گیا ہے کہ اگر الطاف حسین پر پابندی عائد ختم کر دی جائے تو وہ چند گھنٹوں میں، 24 گھنٹے کے اندر چند تقریروں کے باعث ایک ایسا ماحول پیدا کر سکتے ہیں کہ پورے کراچی اور حیدرآباد میں اس کے کارکنان مل کر جو ہے وہ کم از کم سندھ کی سطح تک تو ان مشکلات کو، لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے میں جو ہے وہ مدد کر سکتے ہیں۔ تو میں ایک مرتبہ پھر کہوں گا کہ الطاف حسین اگر ان پر پابندی نہ ہوتی تو ایک بہت بڑا امدادی کیمپ لگا ہوا ہوتا 90 پر، مختلف جگہوں پر کیمپ لگے ہوئے ہوتے اور لوگوں کی امداد کے لیے اپیلیں کی جا رہی ہوتی، اور اس وقت تک سینکڑوں ٹرک روانہ ہو چکے ہوتے۔ ناظرین، ایک طرف تو ہماری ملک کی جو معاشی صورتحال ہے اور جو سیلاب کے بعد جو مزید معیشت ڈاؤن ہوئی ہے اور لوگ جس طرح سے پریشان ہیں، پوری قوم پریشان ہے ان حالات میں، تو دوسری جانب ہماری جو حکمران ہیں ان کی عیاشیاں بھی کم نہیں ہو رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ میاں شہباز شریف صاحب ایک بہت بڑا وفد لے کر قطر پہنچے ہوئے ہیں۔ اب قطر تو وہاں پہنچے ہوئے ہیں، ظاہر ہے وہاں کے اخراجات، وہاں جس طرح سے 5 اسٹار ہوٹلز اور 7 اسٹار ہوٹلز بک کیے گئے ہوں گے، ایک 44 رکنی وفد جو ہے ان کے ساتھ گیا ہے۔ اگرچہ 44 رکنی وفد میں سب لوگوں کے کوئی ذمہ داریاں نہیں تھی، چند لوگ ہی ہوتے ہیں کام کرنے والے، یا چند لوگوں کو معاہدوں پہ دستخط کرنے ہوتے ہیں۔ تو 44 رکنی وفد ایک بہت بڑا وفد لے کر وہ قطر گئے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ قومی اسمبلی کے اسپیکر پرویز اشرف صاحب، جنہیں ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رہنما جناب فیصل صالح حیات نے رینٹل پاور کا جو خطاب دیا تھا اور ان پر مقدمات بھی کیے تھے اس سلسلے میں، وہ بھی ایک 24 رکنی وفد یا غالباً 28 رکنی وفد لے کر کینیڈا گئے میں، اور کینیڈا میں وہاں بتایا ہی جاتا ہے کہ جس کانفرنس میں اس وفد کو شرکت کرنی تھی اس میں چند لوگوں کے علاوہ کسی نے شرکت نہیں کی۔ یہ تمام لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ وہاں انجوائے کر رہے ہیں سرکاری خرچ پر، اور جو کانفرنس تھی یا جس میں لوگوں نے شرکت کرنی تھی پرویز اشرف صاحب کے ساتھ، وہ چند ایک کے علاوہ باقی کوئی نہیں گیا۔ سب لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ 7 اسٹار ہوٹلز میں انجوائے کر رہے ہیں یا سیر و تفریح کر رہے ہیں۔ تو اتنے بڑے وفود کو لے جانا، اور اس وقت ایسی صورتحال ہے کہ جب ہمارے غریب لوگ بجلی کا بل بھرنے سے بھی بیزار ہیں، اور تمام صورتحال آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے مہنگائی ہے، معیشت پر کس طرح سے ہمارا جو ہے معاشی صورتحال بھی آپ کے سامنے، حکمرانوں کے جو عیاشیاں ہیں وہ ختم نہیں ہوئی ہیں۔ شہباز شریف صاحب 44 رکنی وفد کے ساتھ قطر میں موجود ہیں، اور پرویز اشرف صاحب رینٹل پاور وہ 24 رکعت کینیڈا میں جو ہے وہ قیام پذیر ہیں اور 7 اسٹار ہوٹلز میں وہ رہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی لنڈن میں موجود ہیں، اور جب واپس آئیں گے تو ان کا بھی، کیونکہ اپوزیشن لیڈر ہیں، ان کا بھی سرکاری بل بنائے جائیں گے۔ اچھا ہوتا یہ ہے کہ چونکہ میں کافی ان لوگوں کے قریب رہا ہوں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جب بھی کسی دورے پر جاتے ہیں تو واپس آنے پہلے تو اپنی جیب سے خرچ کیا جاتا ہے، لیکن واپس آنے کے بعد باقاعدہ بل بنائے جاتے ہیں، اور بل بنانے کے بعد اس میں وہ جواز تلاش کیا جاتا ہے کہ اب اس میں
اس سمری میں کون سا جواز پیش کیا جائے کہ جناب میں جو ملک بیرون ملک گیا تھا کس سلسلے میں گیا تھا، اگرچہ وہ ہوتا اپنا ذاتی نوعیت کا دورہ ہے، لیکن اس میں کوئی بل میں جواز پیش کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ سرکاری بل کہلاتا ہے اور پھر اس کی پیمنٹ ان لوگوں کو آسانی سے مل جاتی ہے۔ اس حد تک کہ گھر میں اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کی نظر و نیاز بھی سرکاری خرچ سے کی جاتی ہے، اس کی تدفین اور اس تمام جو معاملات ہیں وہ سب۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان حکمرانوں کے گھروں میں جو جنریٹر استعمال ہوتا ہے اس کا آئل بھی جو ہے سرکاری خرچ پر ہوتا ہے۔ ان کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے بچے جو ہیں ان کا بھی سرکاری خرچ ہوتا ہے، وہ بھی سرکاری ان کے معاملات ہوتے ہیں، ٹیلی فون کے بل، بجلی کے بل، یہ تمام اخراجات ان کے سرکاری ہوتے ہیں۔ اور جب بل بنائے جاتے ہیں تو باقاعدہ اس میں یہ جواز پیش کیا جاتا ہے کہ جناب یہ اس مد میں خرچ کیے گئے ہیں۔ تو کوئی بھی یہ جو جتنے بھی لیڈر ہیں ہمارے، اگرچہ ملک کی معاشی صورتحال آپ کے سامنے ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، بیرونی قرضے ہم پر، لیکن کوئی بھی سیاستدان، آپ سیاستدانوں کے بچوں کو اگر دیکھیں تو وہ ان کے بیٹے 3 4 ایک صوبائی وزیر کے پاس صرف ایک موبائل کا پروٹوکول ہے جو قانون کے مطابق ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اس دور میں تو ان کے جو وزراء کے اپنے بچے ہیں، بیٹے ہیں، ان کی فیملیز جو ہیں وہ پولیس موبائل میں پروٹوکول میں جو ہیں وہ گھوم رہے ہیں، اور سرکاری خرچ پر کس طرح سے پیٹرول مہنگا ہے، یا لوگ موٹر سائیکلوں میں اپنی پیٹرول ڈلوانے سے بھی جو ہے وہ جب ڈلوا رہے ہوتے ہیں تو انہیں خوف ہوتا ہے کہ کتنے کا ڈلوایا جائے اور کتنا پیٹرول ڈلوایا جائے۔ تمام آپ کے سامنے یہ پوزیشن ہے، لیکن یہاں سرکاری پروٹوکول میں کئی گاڑیوں کے سرکاری پروٹوکول میں ہمارے وزراء کے بچے، بلکہ ان کے کتے، ان کے جانور بھی جو ہیں وہ گاڑیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو موجودہ آپ کے سامنے صورتحال ہے، تو میں پھر ایک مرتبہ پھر آپ سے اپیل کروں گا، کیونکہ اس سیلاب سے ہمارے غریب لوگ ہی متاثر ہوئے ہیں، متوسط طبقے کے لوگ متاثر ہوئے ہیں، کروڑوں لوگ جو ہے وہ آپ کی امداد کے منتظر ہیں۔ تو تمام دوست مل کر، تمام لوگ ایک مرتبہ پھر اپنا 2005، 2009 اور 2010 والا کردار ادا کریں، وہی مثالی کردار ادا کر کے دکھائیں، اور اس قوم کو ایک مرتبہ پھر دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے میں مدد کریں۔ پاکستان زندہ باد۔